वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अलबत्ता ज़िक्र अल्लाह का सबसे बड़ा है। वल्लाहु, और अल्लाह, यालमु, वो जानता है, मा, जो कुछ, तस्नऊन, तुम करते हो। वला, और नहीं, तुजादिलु, तुम झगड़ा करो, अहलल किताबी, अहले किताब से, इल्ला, मगर, बिल्लती, इस तरीके से, हिया, वो, अहसनु, सबसे अच्छा है, इल्ला, सिवाय, अल्लदीना, उनके, जिन्होंने, ज़लमु, जुल्म किया, मिनहुम, उनमें से, वक़ूलू, और कहो, आमन्ना, ईमान लाए हम, बिल्लज़ी, उस पर जो, उनसिला, नाजिल किया गया, इलैना, हमारी तरफ, व उनसिला, और नाजिल किया गया, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, व इलाहुना, और इलाह हमारा, व इलाहुकुम, और इलाह तुम्हारा, वाहिद, एक ही है, व नहनु, और हम, लहू, उसी के, मुस्लिमून, फर्माबरदार हैं। व कज़ालिका, और इसी तरह, अंज़लना, नाजिल की हमने, इलैका, तरफ आपके, अल किताब, किताब, फल्लज़ीना, बस वो लोग जो, आतैनाहुम, दी हमने उन्हें, अल किताब, किताब, युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिही, इस पर, वमिन हाउलाई, और उनमें से भी हैं, मन, जो, युमिनु, ईमान लाते हैं, बिही, इस पर, वमा, और नहीं, यजहदु, इनकार करते, बि आयातिना, हमारी आयात का, इल्ला, मगर, अल काफिरून, जो काफिर हैं। वमा, और नहीं, कुंता, थे आप, तत्लू, आप पढ़ते, मिन कब्ल ही, इससे पहले, मिन किताब, कोई किताब, वला, और नहीं, तखुत्तुहु, आप लिखते थे उसे, बियमीनिक, अपने दाएं हाथ से, इदा, तब, लरताबा, अलबत्ता शक में पड़ जाते, अलमुब्तिलून, बातिल परस्त, बल हुआ, बल्कि वो, आयातुम, आयात हैं, बैयनात, वाज़े, फी सुदूरी, सीनों में, अल्लदीना, उन लोगों के जो, ऊतू, दिए गए, अल इल्म, इल्म, वमा, और नहीं, यजहदू, इनकार करते, बि आयातिना, हमारी आयात का, इल्ला, मगर, अज़्ज़ालिमून, जो जालिम हैं। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लौला, क्यों नहीं, उनज़िला, उतारी गई, अलैहि, इस पर, आयातुन, निशानियाँ, मिर रब्बिही, उसके रब की तरफ से। कुल, कह दीजिए, इन्नमा, बेशक, अल आयातु, निशानियाँ, इंदल्लाहि, पास हैं अल्लाह के, व इन्नमा, और बेशक, अना, मैं तो, नज़ीरुम, डराने वाला हूँ, मुबीन, खुल्लम खुल्ला। अवलम, क्या भला नहीं, यकफिहिम, काफ़ी उन्हें, अन्ना, बेशक हम, अंजलना, नाजिल की हमने, अलैका, आप पर, अल किताब, किताब, युत्सला, जो पढ़ी जाती हैं, अलैहिम, उन पर, इन्ना, बेशक, फी ज़ालिका, इसमें, लरहमा, अलबत्ता रहमत है, व ज़िक्रा, और नसीहत है, लिकौम, उन लोगों के लिए, युमिनून, जो ईमान लाते हैं। अच्छा, आयत नंबर 45 में देखिए, आपके लिए है, तन्हा, तन्हा, नून हा या से रोकने या मना करने के लिए होता है। इसी में है अल्फहशाई, फहश, ये भी आप पहले कर चुके हैं, और बेहयाई, वो कौल फेल जो बेहयाई में हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ, लिमिट्स को क्रॉस कर देने वाला अमल। अलमुनकर, नकरा से, नून काफरा, बुरी बात, बुरा समझना। 45 ही में देखें आप, तस्नाउन, स्वाद, नून, आइन, महारत हासिल करना, या बनाने के मायने में भी आता है। 48 में देखिए, तखुत्तुहु, खा, तो, लिखने के मायने में आता है, खत्ताती, जैसे जिसको कहते हैं लिखना। और अरताबा 48 में, रा या बा, रैब, शक, ये आपके बिल्कुल शुरू के दिनों का सबक है, ला रईबा फीह, आपने पढ़ा था। 49 में देखें आप, यजहदु, जहद से, जीम, हा दाल, इनकार करना, जानबूझ कर इनकार करना, जबकि दिल जो है मान चुका हो। ये हा वाली, ये जीम हा वाली हा है, राइट, वो दूसरी वाली हा नहीं है। अच्छा, फिर आप देखें 51 में, यकफीहिम, काफा या काफी के लिए आता है, यानी इनफ। चलिए, इंशाल्लाह हम रूट वर्ड भी देखते हैं साथ साथ। न्यू वर्ड्स जो हैं वो देखते हैं इंशाल्लाह।
ماشاء اللہ. آپ کا 130 الفاظ آج پڑھ رہے ہیں آپ، اس میں صرف آپ کا ایک لفظ ہے لا تخطہ، رائٹ. تو یہ بھی آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. اردو میں ملتا جلتا ورڈ ہم اس میں بولتے ہیں، خطاطی بھی اسی سے ہوتا ہے، خط بھی ہوتا ہے. تو الحمدللہ بیسیکلی آج آپ کے لیے کوئی بھی نیا لفظ نہیں ہے. تو اب آپ چیک کیجئے گا اپنے آپ کو. مجھے تو بہت زیادہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ میں چیک کروں کہ بھئی واقعی مطلب اب تو کوئی نیا ورڈ آ ہی نہیں رہا. آج کے لیسن میں تو کوئی نیا ورڈ ہی نہیں آیا. اب اگر میں پھنس رہی ہوں اور مجھے نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹس مائی ویکنس، میری کمزوری ہے. چلیں انشاءاللہ تلاوت سنیں گے ہم انہی آیات کی. سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 سے 51 انشاءاللہ.
الحمدللہ آپ کی لفظی ترجمہ ہوا. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں تفسیر کی طرف. نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ آج ہم جز 21 شروع کریں گے. سورہ العنکبوت چل رہی ہے ہماری آیت 45 سے. اتلو ما اوحیا، پڑھ سنائیے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما اوحیا، جو وحی کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف. کیا چیز وحی کی گئی آپ کی طرف؟ من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی جو کچھ کتاب میں ہے وہ دنیا کو، لوگوں کو سنا دیجیے، بتا دیجیے، آپ آگے فارورڈ کر دیجیے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے. کیوں؟ ان الصلاۃ، کیونکہ الصلاۃ، نماز، تنہا، روکتی ہے کس کو؟ عن الفحشاء، بے حیائی کو، والمنکر، اور برائی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اور البتہ ذکر ہے اللہ کا، اکبر، بڑا. واللہ، اور اللہ جانتا ہے، یعلم، جانتا ہے کیا؟ ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہیں. تو اس آیت میں پہلی بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اسے پڑھیے اور اس کو آگے لوگوں کو سنا دیجیے. گویا ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک کی تلاوت کا بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے، لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اس پر تدبر کی جائے، اس کی تعلیم و تدریس کی جائے، اس سے واعظ اور نصیحت حاصل کی جائے. اور اس حکم میں، یعنی حکم تلاوت، اتلو جو ہے، اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں. قرآن کا صرف پڑھنا، یعنی صرف ریڈنگ کرنا، وہ بھی، پھر اس پہ تدبر کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو ایسا نصیحت لینا، واعظ لینا، یہ تمام صورتیں اس کے اندر شامل ہیں. تو گویا ہمارے لیے یہ اس بات کا جواب ہے کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں، وہ جواب یہاں لکھا. خالی قرآن کا ریڈ کر لینا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک انسان اس کے اوپر عمل نہ کرے وہ نامکمل ہے، چاہے وہ حافظ ہی کیوں نہ بن جائے. ٹھیک ہے، یقیناً اس کا بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، لیکن عمل کے بغیر سب کچھ بیکار ہے. کیونکہ اگر عمل ہی نہیں ہے تو پھر قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا تو اصل مقصد ہی ہے. اور اب تو آپ ماشاءاللہ 21ویں جز پر پہنچ چکے ہیں، ماشاءاللہ ولا قوت الا باللہ. ایک تہائی رہ گیا ہے بس، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ یہاں تک تو ہم پہنچ گئے اور آگے بھی پہنچ ہی جائیں گے. 30ویں جز پہ بھی پہنچ ہی جائیں گے اور ختم بھی ہو جائے گا اور واللہ عالم پہ شروع بھی ہو جائے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ کتنا عمل ہو رہا ہے، کتنا ہم اس کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اپنے اندر جذب کر رہے ہیں، کتنی ہماری کوششیں ہیں اور کتنی نہیں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لاپرواہی کا شکار ہو گئے. ہم بس ایک یوز ٹو ہو گئے ہیں، کلاس میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں، 1-2 گھنٹہ پڑھ لیا یا اس سے زیادہ وقت دے دیا اور دیٹس اٹ. ایک ہیبٹ تو نہیں بن گئی. تو اگر ایسا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو
اپنے آپ کو خود ریمائنڈ دلانے کی ضرورت ہے کہ قرآن کا مقصد صرف رٹا دے کر کے پاس ہو جانا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا مقصد عمل میں تبدیلی لانا ہے، اور وہ عمل میں تبدیلی اخلاقیات سے شروع ہوتی ہے، عبادات سے شروع ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ سورہ نحل میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ یعنی گفتگو کرو، بات کرو۔ جو اس کے راستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے خوب جانتا ہے، اور جو راستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔ اور دوسری بات اس آیت میں کیا ہو رہی ہے؟ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، رائٹ؟ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو باتوں کا خاص طور پہ ذکر کر رہے ہیں، اپنے رسول اور مومنوں کو قرآن کریم کی پہلی بات تلاوت کرنے کی، رائٹ، اس کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز ہر قسم کی بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے، جیسا کہ ہمیں حکم بھی ہے نا، سورہ بقرہ ہی میں پڑھ چکے ہیں آیت 153 میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی آپ فوراً نماز کا اہتمام کرتے، اور جو توجہ طلب بات ہے، ہم نے اس پہ لیکچر بھی کیا ہے اگرچہ وہ ناکافی ہے، کہ نماز ایسی ہونی چاہیے جیسی اللہ کو مقصود ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ وہ مت بھولا کریں ہم سب، ویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، رائٹ؟ کیونکہ وہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہوگی، کیونکہ آخرت کے دن تو یہ سوال ہوگا ہی نہیں کہ تم نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ سوال ہے ہی نہیں، رائٹ؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نماز تو پڑھنا ہی ہے، رائٹ؟ نماز تو ایسی چیز ہے جو جس میں نہ کا کوئی سوال ہی نہیں آتا۔ آپ یہ سوال تو نکال دیں، ہاں سوال اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ نماز پڑھی کیسی پڑھی، اچھی پڑھی کہ بری پڑھی، رغبت والی پڑھی یا بے رغبتی سے پڑھی، اور اللہ معاف کرے ہم سب، ہم تو واقعی وہ جو ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم خود اپنی ذات پر ظلم کرتے، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے، تو نماز کا اہتمام کرنے کی اشد ضرورت ہے، یعنی نماز ایسی ہونی چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے، رائٹ؟ اور ایسی پھر نماز ہی انسان کو برائیوں سے روک سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہو اور برائیوں سے بھی باز نہیں آ رہا تو ایسے شخص کی نماز وہ نماز ہی نہیں جو اللہ کے مقبول ہو، رائٹ؟ یہ فرق صاف ظاہر ہے کہ ہم نماز پڑھ بھی رہے ہوں، ٹکرے مار بھی رہے ہوں، اور انسان کی برائیاں اس سے نکل ہی نہیں رہی ہیں، دور ہی نہیں ہو رہی ہیں، خامیاں اس سے نکل ہی کے نہیں دے رہی ہیں، تو گویا کمی ہے، کچھ ہے اندر گڑبڑ، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھول ہے۔ تو نماز کے لیے ایک حدیث بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو سمجھ لو کہ اللہ کے ہاں اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص رات کو نماز بھی پڑھتا ہے اور صبح چوری بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلد ہی نماز اسے چوری کرنے سے روک دے گی۔ اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں 3 چیزیں ضروری ہیں، اگر یہ نہ ہو تو نماز درست نہیں۔ نمبر 1،
خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے پڑھی جائے. یعنی ہم جب کھڑے ہوں تو یہ سوچیں کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس لیے میں نماز پڑھ رہی ہوں، اس لیے میں نماز پڑھ رہی ہوں. اگر ہم ایسے سوچ رکھیں تو واقعی ایک دل کی کیفیت ہی الگ ہوگی. نمبر 2، نماز کے دوران اللہ کے عذاب کا خوف سوار ہے. یعنی یہ احساس، یہ خوف سوار رہے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، یا وہ اگر رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، کریم ہے، تو وہ جبار بھی ہے. اس کی اس صفت کو بھی ہم یاد رکھیں. تیسری بات، نماز میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہو. چونکہ اخلاص سے ہی انسان نیک انسان بن سکتا ہے، اور خوف الہی سے ہی انسان گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے. یعنی اللہ کا ذکر، یعنی قرآن کریم بھلائی اور برائی کی پہچان کروا دیتا ہے. یعنی یوں سمجھے کہ نماز ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. اسی لیے آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کیا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑا ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَصْنَعُونَ. کیا بات ذہن نشی کرائی گئی؟ قرآن پاک پڑھنے کے بعد کا ذکر کرنے کے بعد کہ پڑھو، پڑھاؤ، عمل کرو. نماز کا ذکر کیا، اس پر قائم ہو. اس کی اہم خصوصیات بتائی گئی کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے انسان کو. پھر یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. اور آخر میں کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واللہ یعلم ما تصنعون، تمہارے ہر عمل سے واقف ہے. کوئی چیز، کوئی معاملہ، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے چھپا ہوا ہو. رائٹ؟ لہذا جیسا انسان عمل کرے گا ان انسان کو ویسا ہی بدلہ ملے گا. تو ہم آج اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. رائٹ؟ ہم سب مجھ سمیت جیسی نماز پڑھیں گے ویسے ہی رزلٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توحہ میں بھی فرمایا نا، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا، نہیں کوئی الہ مگر، انا فاعبدونی، بس میری ہی بندگی کرو، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، لذکری، لذکری، میری یاد کے لیے. تو گویا نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد. اور ہماری نمازوں کا کیا ہے؟ دنیا جہاں کی یادیں ہوتی ہیں سوائے اللہ کے. تو اللہ سے دعا گو ہے، ہم سب دل سے دعا مانگتے ہیں کہ یا رب ہماری نماز کو واقعی صرف اپنی یاد کا ذریعہ بنا انشاءاللہ. بات ساری یہ ہے کہ انسان دعا اگر کرے نا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول کرتے ہیں. بہرحال اس آیت میں آپ نے پھر بہت دو اہم باتیں پڑھی. ایک تلاوت قرآن جو سب کاموں کی روح ہے اور اصل بنیاد ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز پڑھی اقامت الصلاۃ، جس کو تمام فرائض اور اعمال سے ممتاز کر کے بیان کیا گیا. کیونکہ نماز خود اپنی ذات میں بھی بہت بڑی اور اہم عبادت ہے اور دین کا ستون ہے. اور ہمیں وہ برائی سے روکتی ہے، اور بہت بڑے جو برائیاں ہیں نا ان کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ فحش میں بہت ساری برائیاں جاتی ہیں. ہر ایسے برے فعل کو فحش کہا جاتا ہے، یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی برائی کھلی ہو اور ایسی واضح ہو کہ ہر عقل والا کا مومن ہو یا کافر اس کو برا سمجھے. جیسے زنا، جیسے قتل کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ، رائٹ؟ اسی طرح کے حلال اور حرام میں فرق نہ کرنا، رائٹ؟ سود میں اور تجارت میں فرق نہ کرنا، رائٹ؟ ان سب کو مکس کر دینا. تو یہ سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں شامل. اور تیسری بات اس آیت میں کیا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور البتہ ذکر ہے اللہ کا
بڑی چیز، یعنی اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اس کے بھی کئی معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمام تر عبادتوں کی روح کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اللہ سے ہی انسان غافل ہو تو انسان عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ دوسرے یہ کہ تمام عبادات اسی صورت میں اچھے طریقے سے ادا ہو سکتی ہیں کہ اس عبادت کے دوران دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، زبان سے اللہ اللہ کہنا اور دل میں ہر وقت اللہ کا یاد رکھنا بذات خود بہت بڑی نیکی ہے نا۔ یعنی اللہ سے باتیں کرتے رہنا یہ ایک نیکی کہ یا اللہ آپ کے کوئی مسئلے مسائل ہیں، کوئی خوشی ہے تب بھی دونوں صورت میں کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے یہ خوشی یہ نعمت عطا کی، اور اگر مشکل ہے تو بھی اللہ سے باتیں کرنا کہ اللہ تو مجھے مشکل سے نکال، اور پھر اذکار کرنا سبحان اللہ الحمدللہ۔ ہم نے پڑھا ہے پچھلے دنوں بھی یہ بات طویل کافی اس پہ بات ہوئی تھی کہ جتنا آپ ذکر کریں اتنا کم، زبان کو اپنے اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکی سے آٹا پیسنے سے بہت تکلیف تھی۔ انہیں خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی ہیں، وہ آپ کے پاس گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لونڈی یا غلام کا مطالبہ کیا۔ اتفاق سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہ نہیں تھے، تو انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا، تو آپ اسی وقت رات کو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے، جبکہ ہم بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ ہم نے اٹھنا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیٹے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھ گئے۔ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک کو میں اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا، یعنی یہ حضرت علی نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگی تھی؟ اور وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے بستروں پر جاؤ تو اللہ اکبر 34 بار، الحمدللہ 33 بار اور سبحان اللہ 33 بار کہہ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے اس چیز سے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہمارے گھر کے کاموں میں بھی مددگار ہے نا۔ ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اتنا کام، گھر بھی دیکھو، بچے بھی دیکھو، باہر کی گروسری بھی کرو، کپڑے بھی دھو، لانڈری بھی کرو، برتن بھی کر دو، صفائی بھی کرو، ہاں ایک لسٹ ہے نا۔ تو حضرت فاطمہ کے لیے جب یہ حکم ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہر ویک میڈ کو بلا لیں، میاں کے خرچے کروا دیں؟ نہیں، یہ ہے ذکر جو ہمارے لیے انشاءاللہ ہمارے کاموں میں آسانی کا باعث بنے گا۔ اور چوتھا مطلب یہ کہ اگر بندہ اللہ کو یاد کرے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جیسا کہ آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، آیت 152 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، پس ذکر کرو میرا، اذکرکم، میں ذکر کروں گا تمہارا، وَاشْكُرُوا لِی، شکر ادا کرو میرا، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور نہ تم کفر کرو یا ناشکری کرو۔ اور اسی آیت کے فوراً بعد وہ والی آیت بھی آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یعنی آپ دیکھیں صبر کی تلقین کب کی جاتی ہے؟ خاص طور پہ ویسے تو خوشی کے موقع پہ بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دونوں موقع پر کس کی ضرورت ہے؟ صبر کی اور صلاۃ کی، اور مشکل میں خاص طور پہ۔ تو اس سے پہلے اللہ نے کیا ذکر فرمایا کہ میرا ذکر کرو، شکر ادا کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور پھر تم جو ہے صبر سے اور صلاۃ سے جو ہے مدد حاصل کرو، بے شک ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر میں ایک طاقت ہے، اور جب ہم اللہ کے اس
کہ ذکر کا ذکر کرتے ہیں، رائٹ، سبحان اللہ، الحمدللہ یا استغفر اللہ، اپنی زبان کو اگر ہم جاری رکھیں اذکار سے، تو یہ ہمارے اندر انرجی پیدا کرتے، طاقت پیدا کرتے. آخرت تو سنورتی ہے. فرشتہ تو لکھ ہی رہا ہے رائٹ ہینڈ والا، وہ تو بیچارہ تھک جائے گا بھائی بس کتنی اذکار کرو، وہ لکھتا جائے، اس کو تھکانا ہے نہ کہ دوسرے کو تھکانا. بہت ہی آسان ہے. گاڑی چلا رہے ہیں، گھر میں ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، گھر میں بھی ہیں تو آپ تلاوت کو اگر لگا کے رکھیں، خود بھی سنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سنیں، یقین جانے بڑی سکینت طاری ہوتی ہے گھر میں. جو انسان تلاوت لگاتا ہے اور ظاہر کان میں جا رہی ہے نا بات، اور ظاہر اس کا مقصد یہ نہیں کہ تلاوت لگا کے آپ اور پھر گھر سے باہر نکل جائیں، جی گھر کے اندر جو ہے وہ برکت حاصل ہو، نہیں نہیں، یہ بے ادبی ہے. تلاوت لگائیں تو سنیں اس کو. ہاں اگر آپ واقعی کسی سے بات کر رہے ہیں تو پھر اس کو آپ سٹاپ کر دیں، ایٹ لیسٹ آپ سنیں. اور بہت اچھا ہے اگر آپ بغیر ترجمے کے سمجھ رہے ہیں، اور اگر نہیں سمجھ رہے تو ترجمے والی تلاوت کریں. تو یہ اپنے گھر میں برکت کے لیے کیجیے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسانی کرے گا، کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. آیت 46 میں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور نہ تم بحث کرو، جھگڑا کرو، کس سے؟ اہل کتاب سے. الا باللتی، مگر ساتھ اس طریقے کے، ہی احسن، وہ جو سب سے اچھا. الا الذین ظلموا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، وقولوا، اور کہو، آمنا، ایمان لائے ہم، بالذی، ساتھ اس چیز کے، انزل الینا، اتاری گئی ہماری طرف، انزل الیکم، اور تمہاری طرف، وَإِلَٰهُنَا، اور الہ ہمارا، وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا الہ، واحد، ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. اس آیت میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹلی مخاطب ہے کہ اہل کتاب سے یا کسی غیر مسلم کو دین اسلام سمجھانا چاہتے ہوں تو ان سے بات کرتے وقت نرمی اختیار کریں. لہجہ جو ہے وہ شیریں ہونا چاہیے. انہیں اسلامی تعلیمات میں غور و فکر کرنے کا موقع دینا چاہیے. اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے. یہی انداز اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے بھی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی فرعون کے پاس جب بھیجا تھا تو یہی نصیحت فرمائی تھی کہ نرمی سے بات کریں تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں یا اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں. لہذا جو اہل کتاب یا دیگر غیر مسلم جو بھی ہوتے ہیں، وہ جب اسلام اور مسلمانوں سے بات کرتے ہیں اور اگر ان سے اچھے طریقے سے بات کیا جائے تو یقین جانیے کہ وہ ضرور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس وہ اہل کتاب یا غیر مسلم جو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کا رویہ اختیار کرے اور جزیہ دینے سے بھی انکار کرے، ان کے ساتھ طاقت کی زبان میں بات کی جائے گی، وہ ہے جہاد. یہاں تک کہ وہ اپنا سخت رویہ چھوڑ کر جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے. اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی طرف سے دینی امور پر بھی جو خبریں آئی ہوئی، یعنی ان کے پاس ان کی تورات میں اور انجیل میں جو بھی باتیں ہیں ان کی بھی ہمیں نہ تو تصدیق کرنی چاہیے کہ ہاں ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے، نہ ہی اسے رد کرنا چاہیے کہ ہم پلٹ کے ہی کریں نہیں نہیں یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں جو بات لکھی ہوئی وہ اللہ وہ صحیح آیت، رائٹ، وہ اللہ کا ہی کلام ہو حقیقت میں، رائٹ، کیونکہ وہ تو اللہ کی کتاب ہے نا. اب اس میں کون سے الفاظ انسانوں کے ہیں اور کون سے اللہ کے، یہ تو اللہ والا تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اس لیے نہ تو کسی بات کی تصدیق کرنی اور نہ ہی کسی بات کو رد کرنا. اور انہیں یہ ضرور بتا دیا جائے کہ قرآن کریم نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام کتابیں اور احکامات جو ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں، کینسل ہو چکے ہیں، رائٹ. کیونکہ تمہارا اور ہمارا رب صرف ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ. وہ جو کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی
اہل کتاب سے بات کرنی ہو تو ہمیشہ کامن گراؤنڈس پہ بات کریں. جیسے اتفاق ہے پچھلے ہی دنوں مجھے بھی کچھ واسطہ پڑا اور میرے گھر پہ کچھ لوگ آئے, انہوں نے ہمارے ساتھ ڈنر کیا, تو اللہ نے ایک موقع دیا کہ انہیں کچھ دیا جائے. انہوں نے خود ہی مجھ سے قرآن کا ذکر شروع کیا اور خود ہی انہوں نے مانگا کہ آئی وش ٹو لرن قرآن. تو ہمیں تو اللہ موقع دے. الحمدللہ میں نے ان کو دیا, اور پھر میں نے ان کو جب بتایا کہ ہمارے پاس ایک چیپٹر ہے جس میں حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر کیا اور چیپٹر کا ذکر کیا کہ حضرت مریم کے نام سے ایک چیپٹر موجود ہے, تو ان کو نمبر کھول کے بھی دیا 19 کو, آپ دیکھیں انہوں نے اپنے سامنے بھی تھوڑا سا پڑھا اور بلا والا. تو بات یہ کہ جب آپ کا کبھی سامنا ہو کسی بھی اہل کتاب سے یا ایون مشرکین سے بھی, تو اپنے طور پر احسن طریقے سے بات کریں اور اپنا رویہ اپنا اخلاق بہتر سے بہترین پیش کریں. کیونکہ جب ہم غیر مسلموں کے بیچ میں ہوتے نا تو ہم صرف اپنی ذات کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے, ہم پوری امت کو کر رہے ہوتے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ ہمیں برا بھی کہیں, کچھ بھی کریں, پتھر بھی ماریں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رویہ تھا, آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی نہیں آپ پلٹے, آپ نے اپنی ذات کے پیچھے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا, آپ نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا. آپ نے لوگوں نے آپ کو گالیاں دیں, آپ کو برا کہا, آپ کو مارا گیا, آپ کو پتھر پھینکا, آپ کا دانت مبارک شہید کیا گیا, کیا کچھ نہیں ہوا آپ کے ساتھ, لیکن آپ نے کیا رپلائی کیا؟ آپ غصے میں کیا چڑھ دوڑے ان کے پاس, یا اس وقت جب آپ کے ہاتھ میں طاقت آ گئی تھی, جب اہل مکہ میں آپ انٹر ہونے والے تھے, تو کیا رویہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ اہل کفار جو تھے, مکہ کے کفار جو تھے, وہ کانپ رہے تھے کہ اب تو ہماری خیر نہیں, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح یاب ہو کر آ رہے. آپ کا انٹر ہونے کا کیا انداز تھا؟ کوئی سینہ تان کے آپ ایک دم ہاتھ اوپر کرتے ہوئے چہکتے ہوئے اندر انٹر ہوئے تھے مکہ میں؟ نہیں, آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی اس حد تک کہ آپ کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا جو آپ اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے. اتنی عاجزی اور انکساری, اور اندر آتے ہی آپ نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ میں نے سب کو معاف کیا. آپ کے اس رویے کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہ ہے صحیح طریقہ. ہمیں ضرورت ہے واقعی سیرت کی کتابیں پڑھنے کی. واقعی میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو سیرت کی کتابیں بھی اٹھائیں اور اس کو بھی پڑھیں, اور جانیں کہ ہمارے حبیب کا, ہمارے پیغمبر کا کیا انداز تھا لوگوں سے ڈیلنگ کرنے کا. ہر معاملے میں آپ کس رویے سے, کس انداز سے لوگوں سے بات کرتے تھے, آپ کا کیا اخلاق تھا, کیونکہ آپ کی تو گواہی یہی ہے نا, یہ قرآن ہے نا. آپ کا تو عمل اخلاق جو تھا وہ کیا تھا؟ قرآن تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے بارے میں, تو آپ نے کہا تھا قرآن آپ کا اخلاق, جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کے اندر ہے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائیں اور احسن طریقے سے پہنچائیں انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب یعنی عبرانی زبان میں لکھی ہوئی تورات پڑھ کر مسلمانوں کے سامنے عربی میں اس کی تشریح کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نہ تو ان کی تصدیق کرو اور نہ ہی تردید, بلکہ یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوئی, اور ان کتابوں پر بھی جو تم پر نازل ہوئی. ہمارا اور تمہارا رب تو صرف ایک ہے نا. یہی بات ہو رہی ہے نا یہاں پر, وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے آیت 44 میں, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. سو اس سے نرمی سے بات کرو, شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. چلیے یہاں تک تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 45 سے.
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. اچھا، آخر میں میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ضرور اپنی ویب سائٹ پہ جائیے اور میری صلاح کا لیکچر جو ہے جن لوگوں نے خاص طور پہ نہیں سنا ہے وہ ضرور اس کو سنیں، انشاءاللہ وہ آپ کو مدد کرے گی. چلیں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں، آگے سنتے ہیں. آیت نمبر 47 سے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلنا الیک الکتاب نازل کی ہم نے کتاب آپ کی طرف فالذین آتیناہم الکتاب اور دی ہم نے ان کو کتاب یؤمنون جو ایمان لائے بھی ساتھ اس کے ومن ہؤلاء اور ان لوگوں میں سے کوئی من یؤمن به جو ایمان رکھتا ہے ساتھ اس کے وما یجحد وہ انکار نہیں کرتے ہماری آیات کا بھی آیاتنا الا الکافرون مگر کافر لوگ. وما کنت تتلو اور نہ تھے تتلو تم پڑھتے من قبل اس سے پہلے من کتاب کوئی کتاب ولا تخطہ اور نہ تم لکھتے تھے اس سے پہلے بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے اذا لارتاب المبطلون تب البتہ شک میں پڑ جائیں باطل پرست. 49 کو بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ پھر تفسیر کرتے ہیں. بلکہ ہوا وہ آیات بینات آیات ہیں نشانیاں ہیں فی صدور الذین اور لوگوں کے سینے میں اوت العلم جو دیے گئے علم وما یجحدو اور نہیں انکار کرتے بھی آیاتنا ہماری آیات کا الا الظالمون مگر ظالم. یعنی آیت 47 میں جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے اسی طرح آپ پر یہ کتاب یعنی کون سی کتاب قرآن نازل کی اور اس پر وہ لوگ ایمان لائے جنہیں ہم نے پہلے بھی کتاب دی تھی. رائٹ وہ کون سی کتاب تھی؟ تورات انجیل. رائٹ وَإِن اور ان میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں یعنی اہل مکہ والے جو بھی ہیں یعنی جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی بالکل ویسے ہی آپ پر بھی کتاب نازل کی گئی اور پہلے کتاب میں سے لوگ جو ہیں ان دونوں کتابوں کے بارے میں بخوبی واقف ہیں. کیسے؟ کیونکہ ان کی کتاب میں ایک نئی کتاب کا آنا ایک نئے نبی کا آنا واضح طور پر لکھا ہوا تھا اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب آخری نبی آئے. بلکہ وہ اہل مکہ کو مشرکین جو تھے مکہ کے ان کو کہتے تھے اہل کتاب جو تھے کہ ہمارا نبی آئے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ مل کے تمہیں بتائیں گے. لیکن جب وہ نبی آئے تو انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ وہ ان کی قوم میں سے نہیں تھے ان کی نسل میں سے نہیں تھے. اس وجہ سے سوائے اور کوئی وجہ نہیں تھی. یعنی اس کو انہوں نے اپنے لیے ناک کا مسئلہ بنا لیا تھا. تو اہل مکہ میں کچھ سمجھدار لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کے دلائل سن کر فوراً اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. گویا ایک انسان کی ہدایت کے لیے اس کتاب میں نہ نقلی دلائل کی کمی ہے نہ ہی عقلی دلائل کی کمی. یعنی اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. اس کتاب سے انکار صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو مذہبی تعصبات کے شکار ہیں. جو تعصب ہوتا ہے نا یہ انسان کو حق بات سننے بھی نہیں دیتا سمجھنے ہی نہیں دیتا. وہ انسان پہ صرف اپنی خواہش نفس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. بس اپنی بات منوانا جانتا ہے وہ حق بات نہیں جاننا چاہتا. اسے اس سے کوئی فرض نہیں ہوتی کہ حق کیا
اور یہ تو بات مشرکین اور اہل مکہ کی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ کہ ہم آج اپنے درمیان بھی ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جو حق کے سامنے آنے کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کرتے، صرف کیوں؟ کیونکہ جن کو وہ فالو کر رہے ہیں وہ اس پر نہیں چلتے، جن کے پیچھے وہ چل رہے ہیں وہ پھر اسی ڈگر پر چلتے رہتے ہیں جبکہ حق ان کے سامنے آ جائے پھر۔ بہرحال تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ قرآن جو آپ پر نازل کیا، اہل کتاب میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انصاف پسند ہیں، وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایمان لے کر آئے۔ اچھا، اگلی آیت میں جو بات ہو رہی ہے کہ آپ نہ تو پڑھے لکھے تھے، نہ آپ نے کبھی کوئی کتاب لکھی، نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا، نہ آپ کو لکھنا آتا، اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو امی یعنی کہ جاہل کیوں رکھا گیا؟ امی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے بس جس کی ماں نے اس کو جو کچھ اس کی گود میں سکھا دیا، بس اس سے آگے اسے کچھ نہیں پتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لکھنا آتا تھا، نہ پڑھنا آتا تھا، تو کیونکہ اگر سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے پڑھتے تو یقیناً پھر لوگوں کو بات بنانے کے لیے ایک بات بن جاتی کہ بھئی یہ تو پڑھے لکھے تھے، تو دوسروں کی کتابوں سے، اہل کتاب کی کتابوں سے باتیں پڑھ پڑھ کے لکھ لکھ کے جو انہوں نے لکھ لی، اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ خود تو پڑھنا تک نہیں آتا تھا۔ اس کے پیچھے زبردست حکمت تھی، یعنی آپ کے استاد تو جبریل امین، آپ کی کتاب تو اللہ کی کتاب تھی، اللہ کی کتاب کا کورس تھا آپ کے پاس، کیونکہ اہل مکہ یا یہ جو اہل کتاب تھے اور قریش والے بھی، وہ بھی کہتے تھے نا کہ شک کرتے تھے آپ پر کہ شاید آپ نے دوسروں سے پڑھ لیا اور یہ کر لیا اور چھپ چھپ کے پڑھا، اور فلانے شخص کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے اور اس سے قصے کہانیاں سن کے، کیونکہ باتیں تو وہی دہرائی جائیں، کیونکہ اللہ تو ایک ہی ہے، رب تو ایک ہی ہے، اس نے کوئی الگ الگ باتیں تو نہیں لکھنی۔ مین مقصد، مین پیغام تو ہر پیغمبر، ہر حق والا ایک ہی دیتا ہے، کیا؟ ایک اللہ کو مانو، رسولوں کو مانو، غیب پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ، جنت پر، دوزخ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر۔ ہر جو نیک شخص ہوتا ہے یا پیغمبر جو ہوتے ہیں جتنے بھی، انہوں نے کس بات کی دعوت دی؟ یہی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد مزید اس کی تشریحات کہ زندگی کس طرح سے گزار۔ ہاں، شریعت میں ضرور تبدیلی ہے، اس میں ضرور تبدیلی آئی ہے، تبدیلی کی گئی ہے، لیکن بیس تو ایک ہی، کیونکہ رب ایک، سو سمپل، اس لیے بات الگ الگ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو وہی بات ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ نے دوسروں کی کتابوں سے لے لیا، تو یہاں ایسی بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا ہوتا، وہ اچانک اتنی فصیح اور بلیغ باتیں کرنے لگے کہ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے جو تقریر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب سن لیتے تو حیران و پریشان رہ جاتے قرآن کو سن کے، کیونکہ دیکھیں ایک عام آدمی، جاہل آدمی تو سمجھ ہی نہیں سکتا نا۔ اب ایک عام آدمی کے سامنے آپ کھڑے ہو کے کتنی بھی بڑی بڑی باتیں کر لیں، اسے نہیں سمجھ میں آنے والی، لیکن ایک پڑھے لکھے شخص کے سامنے آپ جب کوئی بات رکھتے ہیں، یا کوئی بھی دنیاوی نالج کے حساب سے بھی آپ سوچیں، ایک کام کرنے والی کے آگے آپ کتنی بھی سائنٹیفک باتیں کر لیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہونی، اس کے دماغ پر، اس کے اوپر کوئی ان باتوں کا اثر نہیں ہونا۔ لیکن ہاں، ایک پڑھے لکھے، ایک پی ایچ ڈی کیے ہوئے شخص کے ساتھ آپ ڈسکس کریں تو بات ڈفرنٹ۔ تو یہ بات کہنے کا مطلب کیا کہ اہل کتاب کے جو علماء تھے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس بہت نالج تھی، وہ حق کو پہچان گئے تھے، لیکن صرف اور صرف ہٹ درمی کا شکار تھے۔ اور آگے آیت 49 میں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیات ہیں جو اہل علم کے سینے میں محفوظ ہیں، ہماری آیاتوں کا منکر بجز ظالموں کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
اس آیت کے دو مطلب ہیں. اگر یہ جو ہوا ہے نا بل ہوا آیات، اگر اس ہوا کے ضمیر کو قرآن کی طرف لوٹایا جائے، راجع کیا جائے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ قرآن کی آیات بڑی واضح دلائل مشتمل ہے، رائٹ. اور یہ آیات اہل علم کے سینوں میں محفوظ، علم والوں کے سینوں، رائٹ. یعنی ان اہل علم نے ان آیات کو حفظ کر رکھا ہے، اور یہ قرآن اسی طرح سینہ بسینہ اہل علم میں منتقل ہو جاتا ہے. یہ قرآن کی ایک ناقابل تردید صفت ہے جو ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک قائم ہے، اور آئندہ بھی قیامت تک ہر شخص اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے اور کرے گا، رائٹ. ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد حافظ القرآن ہے، اور یہی قرآن کی اعجازی حیثیت ہے اور اس کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور قرآن کی حفاظت کا دوسرا ذریعہ کتابت قرآن ہے، رائٹ. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری الہامی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو شاید و نادر ہی آپ کو کوئی ان کا حافظ نظر آئے، ٹھیک ہے. جیسے کہ ایون مطلب پرانے دور میں بھی جیسے کہ سیدنا عزیر رضی اللہ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ تورات کے حافظ تھے. اسی طرح دوسرا مطلب یہ ہوا، اگر اس ہوا کی ضمیر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے تو یہ تفسیر اس لحاظ سے راجع ہے کہ اہل علم اور اہل دانش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ثبوت میں ایک نہیں بلکہ بہت ساری نشانیاں موجود ہیں. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ دنیا میں جتنے بھی نامور شخص گزرے ہیں ان کی شخصیت بنانے والے عوامل کا تاریخ سے پتہ لگ جاتا ہے. یعنی کوئی نہ کوئی وجوہات جو ہیں وہ دکھتی. مثلا تمام مخالفین اسلام یعنی قریش مکہ جانتے تھے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، علمی ادب عربی سے یا تاریخ سے ناواقف، دور دور کی بات، آپ کچھ نہیں پتا. لیکن جب آپ نے جو کلام پیش کیا اور بار بار اس کو چیلنج بھی کیا گیا، پھر بھی کوئی اس جیسا کلام نہیں بنا سکا. آج تک یہ چیلنج آج تک اپنی جگہ پر موجود ہے. اسی طرح ایک مثال اور بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے طور طریقوں سے ناواقف تھے، right؟ نہ تو آپ کسی فوجی جنرل یا کسی سپاہی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے کہ آپ کو ایک فیڈ بیک ملا ہوا تھا، نہیں. لیکن جب جہاد کا وقت آیا تو اور آپ نے قیادت سنبھالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی جنگی تدابیر اختیار کی کہ تمام دنیا کے جنرلوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اور اسی طرح آپ کی زندگی کے ہر پہلو حیران کن کمالات سے بھرے ہوئے، رائٹ، جن کی کوئی معقول وجہ ہمیں بظاہر نظر نہیں دکھتی کہ ہاں چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ایسا تھا تو اس وجہ سے ایسے. تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ کیا کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص مدد آپ کی زندگی میں شامل تھی. وقالو، اور وہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں، انزلا، اتاری گئی، علیہ آیات، اس پر آیات، من ربی، اس کے رب کی طرف سے. قل کہہ دیجئے انما بے شک الآیات و آیات عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. وانما، اور بے شک، انا نذیر مبین، میں ڈرانے والا ہوں کھلا کھلا. کفار ہمیشہ ہر درمی کے ساتھ بار بار کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ اپنی دعوی نبوت میں اگر سچے تو آپ ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ معجزہ دکھانا میرے ہاتھ میں نہیں، کہ میں تمہیں جب چاہوں جو چاہوں جیسے چاہوں دکھا دوں، ایسا ممکن نہیں ہے. بلکہ معجزے کی قدرت صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. نبی کا کام صرف پوری وضاحت کے ساتھ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے.
اور پھر اللہ نے اگلی آیت میں اس بات کا ذکر بھی کیا، بات بھی کی کہ اولم یکفی، کیا بھلا نہیں کافی ان کو، انا بے شک ہم نے انزلنا الیک الکتاب، نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب، یتلا علیہم ان فی ذالک، جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے ان کو، اور اس میں ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ رحمت ہے، و ذکر اور نصیحت کے ہے، کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی، جو ایمان رکھتی ہے. یعنی یہ دوسرا جواب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ یہ قرآن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، جو کہ بہت بڑا علمی معجزہ ہے. یعنی یہ قرآن بتاتے خود ایک معجزہ ہے، اس کے آنے کے بعد کسی اور دوسرے معجزے کی ضرورت نہیں. اور یہ چیلنج بار بار قرآن پاک میں دیا گیا، اور کہ کم از کم ایک صورت ہی اسی جیسی پیش کر دو. لیکن آج تک ایک مثال بھی ہمیں ایسی نہیں ملی کہ کسی نے اس چیلنج کو توڑا ہو یا قبول کیا ہو. اور اگلی جو اہم بات اس آیت میں شامل ہے وہ کیا کہ یہ قرآن تو پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، اور اہل ایمان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں موجود ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ معجزات عطا کیے جنہیں دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لائے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ قرآن کریم عطا فرمایا ہے، اور مجھے یہ امید ہے کہ قیامت کے روز مجھ پر ایمان لانے والے سب سے زیادہ لوگ ہوں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے. قل کفا باللہ، کہہ دیجیے کفا باللہ، کافی ہے اللہ، بینی و بینکم، ہمارے درمیان، میرے درمیان اور تمہارے درمیان، شہیدہ، گواہ، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، کس طرح؟ بالباطل، باطل کے ساتھ، وکفروا، اور انہوں نے انکار کیا، باللہ، اللہ کا، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی اس آیت میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیں ان کفار اور مشرکین سے کہ میری رسالت اور تمہارے انکار کرنے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخوبی واقف ہے ان تمام باتوں سے، اور وہ ان تمام باتوں پر گواہ ہے. یعنی میری رسالت پر بھی وہ گواہ ہے اور تمہارے انکار کرنے پر بھی. کیوں؟ کیونکہ زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. لہذا جو لوگ خود ساختہ معبودوں کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، انہیں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں ان سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. جیسے کہ یہ معجزات مانگتے رہے، اس کے لیے ہمیں ایک اور دلیل ملتی ہے سورہ بقرہ میں آیت 272 میں، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی انہیں راہ پر لانا تیرے ذمہ نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہے وہ راہ پر لا سکتا ہے. رائٹ؟ اور جو مال تم خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہارے اپنے لیے ہے، اور اللہ ہی کی رضامندی کے لیے خرچ کرو، اور جو اچھی چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اسے تمہیں